अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो और जो फर्स्ट टाइम आया चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि सारी नोटिफिकेशन आती रहे आपको हमारी जब हम वीडियो अपलोड करें। तो यार जो पुराने बंदा वो लाइक शेयर कर दो। और मेरी वीडियोस 4-5 दिन इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे बुखार चढ़ गया था और गला वगैरह भी ख़राब काफ़ी हुआ था। आज भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन मैंने आज जुमे की पूरी तकरीर रिकॉर्ड की। जो नए कार साहब आए हैं अलामा साहब, तो उन्होंने बयान किया था तो मैंने वो पूरी रिकॉर्ड की। उसके बाद सलातुस्सलाम हमने पढ़ा, वो भी रिकॉर्ड किया है। अभी मेरा गला ख़राब है तो इस वजह से यार वीडियो आजकल स्लो है और टाइम भी नहीं लग रहा। तो रमज़ान में अब हो सकता है ना वीडियोज़ आए, 27वीं 25वीं कोई ख़ास मौके पे आए, महफिल वगैरह की हो तो वो आ जाए। तो बस यार मैंने आज यही वीडियो बनाई थी। पूरे जुमे में बयान हुआ है, उसके बाद बयान के बाद दुआ या फिर दुरूद सलाम हुआ। तो बस उसके बाद मैं गया था कुरान पाक लेने, तो आज कंपनी से मस्जिद के 2 कुरान पाक लाने थे, वो लेके आया। उसके बाद अब घर आया हूँ तो वीडियो इंट्रो वगैरह रिकॉर्ड करूँ और अब अभी एडिटिंग करूँगा और अपलोड कर दूँगा और फिर वापस मस्जिद चल जाऊँगा। तो बस यार यही वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करते लाजमी जाना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन व हमिद रब्बा व सल्ला अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वस्तग़फ़र रब्बहु फ़क़द तलबल खैर मकाना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फरमाने आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जिसने कुरान पाक पढ़ा, रब करीम की हम्द की, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा और अपने रब से मग़फ़िरत तलब की, तो उसने भलाई को उसकी जगह से तलाश कर दिया। ये वजीफा है उम्मते मोमिन, होने देगा न हम दुरूद व सलाम। वो दुआ मुस्तजाब होती है जिसमें होता है शामिल दुरूद व सलाम। ताअतें सब इसी से है मक़बूल, ताअतों में अतम है दुरूद व सलाम। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, रब्बुस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा फअबुदहु वस्तक़िम लिइबादती हल तअलमु लहु समिय्या। तर्जुमा कंजुल इरफान, आसमानों और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान में है सब रब का है, तो उसी की इबादत करो और जिसकी इबादत पर डट जाओ। क्या तुम अल्लाह का कोई हम नाम जानते हो? प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक की बाबरकत पुरनूर पुरबहार घड़ियां हैं, रहमतों की छमाछम बरसात है, लम्हा लम्हा बाबरकत है। खुश नसीब है वो लोग जो ज़ाहरी और बातनी आदाब के साथ रोजे रखकर खुश दिली के साथ 20 रकातें तरावीह पढ़कर सहरो इफ्तार की बरकतें लूट कर रमज़ानुल मुबारक की बहारें हासिल कर रहे हैं। और इंतहाई महरूम और बदकिस्मत हैं वो लोग जो इन मुबारक घड़ियों में नेकियों से महरूम हैं, रोजे नहीं रखते, तरावीह नहीं पढ़ते या पढ़ते भी हैं तो पूरी नहीं पढ़ते। बख्शिश और मग़फ़िरत और रहमत के इस अज़ीम व शान महीने में भी अल्लाह पाक और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रिज़ा वाले काम करने से दूर रहे। तो जहां के सुल्तान शहंशाह कौन व मकाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत ज़लील व रुसवा ना होगी जब तक वो माह रमज़ान का हक अदा करती रहेगी। अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, रमज़ान के हक को ज़ाया करने में इनका ज़लील व रुसवा होना क्या है?
یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا اس ماہ مقدس میں ان کا حرام کام کرنا۔ مزید فرمایا تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ کے اندر نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان اچھے انداز میں رضائے الہی والے کام کرتے ہوئے، لمحے لمحے کی قدر کرتے ہوئے، نیکیوں میں، عبادتوں میں، ذکر و فکر میں، قبر کی یاد کرتے ہوئے، مدینے کی یاد دل میں بساتے ہوئے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، والدین کا ادب کرتے ہوئے، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، غریبوں کی مدد کرتے ہوئے گزارنے اور فیضان رمضان سے خوب جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 65 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب رب کا ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا مالک پیارا اللہ رب العزت ہے۔ آپ اس کی عبادت کیجئے، اس پر ثابت قدم رہیے۔ کیا آپ اللہ پاک کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یعنی اللہ پاک واحد ہے، یکتا ہے، لا شریک ہے، اور اس کی یہ وحدانیت ایک ہونا اتنا واضح ہے، اس حد کو پہنچا ہوا ہے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے نام کے جیسا بھی دوسرا کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ غیر مسلم جو اللہ پاک کا معاذ اللہ شریک ٹھہراتے ہیں، جہنم میں لے جانے والا کام کرتے ہیں، ان کو بھی کبھی ایسی جرأت نہ ہوئی کہ اپنے جھوٹے خداؤں کا نام اللہ رکھ سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی شان ہے کہ جیسے وہ خود واحد اور یکتا ہے، ایسے ہی اس کا نام بھی واحد اور یکتا ہے۔ اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے، اور وہ ہے منزہ شرکت سے، پاک سکون و حرکت سے، کام ہے اس کے حکمت سے، کرتا ہے سب وہ قدرت سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ علیہ السلام کے واسطے سے ہم غلامان مصطفیٰ کو دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، رب تعالیٰ نے فرمایا فَاعْبُدُوا، ترجمہ کنز ایمان، تو کسی کی عبادت کرو۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے ہمیں پہلا جو حکم ارشاد فرمایا وہ اپنی عبادت کرنے کا ہے۔ یعنی اللہ پاک ہی ہے جو زمین و آسمان کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ اور دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں یہ ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِعِبَادَتِي۔ نمبر 1 کہ عبادت کرو، اور نمبر 2 یہ ہے فرمایا اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ یعنی راہ عبادت میں مشکلات آئیں گی، مشقت ہوگی، مگر تم اس پر ثابت قدم رہو، جم کر مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت کرتے رہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک بہترین سبق ہے جو ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ عبادت کرنا اور جم کر اور مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت کرنا ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ عبادت کی طرف مائل تو ہو جاتے ہیں مگر اس پر استقامت اختیار نہیں کرتے، جم کر عبادت نہیں کرتے۔ ابھی کے جیسے رمضان مبارک تشریف لے آیا، رمضان مبارک کے آنے سے عبادت کی رغبت بڑھتی ہے،
ہم بہت سارے نیک ارادے بناتے ہیں مگر رفتہ رفتہ ذوق میں کمی آنا شروع ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں مسجدوں میں رونق ہوتی ہے، تراویح بھی ایک اچھی تعداد نظر آتی ہے، تلاوت کی طرف بھی لوگ مائل ہوتے ہیں، مگر دوسرے عشرے میں یہ ذوق کم ہو جاتا ہے، نمازوں کی تعداد میں بھی کمی آ جاتی ہے، تراویح پڑھنے والے لوگ بھی تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ جو کمی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اچھی بات نہیں۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا تھا؟ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس کام کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے؟ تو مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ عمل یہ تھا ما دیما علیہ کہ وہ جس نیک کام کو شروع کرتے وہ اس کام پر ہمیشگی اختیار فرماتے تھے۔ یعنی ہمارے آقا مولا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نیکی کرنا اور اس نیکی کو مسلسل کرتے جانا یہ بہت زیادہ پسند تھا۔ نیکی شروع کر کے پھر چھوڑ دینا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اے عبداللہ فلاں شخص جیسے مت ہو جانا، وہ رات کو تو عبادت کیا کرتا تھا لیکن پھر وہ عبادت کرنا چھوڑ گیا۔ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری نصیحت ہے، اسے ہم بھی قبول کریں، جو بھی نیکی کریں استقامت کے ساتھ کریں، مسلسل کرتے چلے جائیں۔ اللہ پاک کے نیک بندے کیسے ہی کیا کرتے تھے کہ جب وہ کسی کام کرنے کو ارادہ فرماتے یا پھر کسی نیکی کو کرنے کا ارادہ فرماتے تو وہ مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت کرتے، اس نیکی کو طول عطا فرماتے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مستقل عادت تھی کہ ایک ہی رکعت کے اندر پورا قرآن تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے، یعنی رات کو سوتے نہیں تھے، ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے اور 40 سال تک آپ کا یہ معمول رہا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ روزانہ 300 نوافل ادا فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ اور حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا 50 سال تک یہ طریقہ رہا کہ آپ ساری رات نماز ادا فرماتے رہتے تھے۔ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا کہ ساری رات عبادت کرتے اور تہجد پڑھا کرتے تھے۔ 30 سال مسلسل یہ انداز رہا کہ روزانہ رات کو ایک ہی رکعت کے اندر پورا قرآن مجید مکمل فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے اتنا عرصہ روٹین کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت کرتے جانے جانا، درمیان میں ناغہ بھی نہ ہونے دینا، کیسے کمال کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی توفیق نصیب فرمائے۔ اے عاشقان رسول، 4 چیزیں ہیں جو راہ عبادت میں رکاوٹ کرتی ہیں۔ ظاہر بات ہے جب کسی بندے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جناب یہ چیز میرے اس کام کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر بندہ اس سے بچتا بھی ہے۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت کے اندر جو رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی چیز کے اندر آنے والی رکاوٹوں کو بندہ دور کر دیتا ہے تو بندے کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں کہ راہ عبادت کے اندر کتنی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منہاج العابدین میں ان کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو راہ عبادت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ نمبر 1 ہمارا نفس، نمبر 2 شیطان، نمبر 3 دنیاوی تعلقات اور نمبر 4 دنیا۔
ان چار رکاوٹوں کو دور کر لیں تو انشاءاللہ کریم عبادت پر استقامت نصیب ہوگی۔ پہلی رکاوٹ ہے نفس۔ یہ نفس ہمیں سستی دلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جناب آج ہی کام رہنے دو، تھوڑا سا ٹھہر کر لینا، کل کر لینا، پرسوں کر لینا، آج دل نہیں کر رہا، اس طرح کے یہ خیالات دلاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ عبادت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس رکاوٹ کے دو علاج ہیں۔ پہلا علاج سیلف موٹیویشن ہے، یعنی خود ہی اپنی عبادت کو، اپنے آپ کو عبادت پر ابھارتے رہنا۔ اللہ پاک کے نیک بندے ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبدالعزیز بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق آتا ہے کہ جب رات ہوتی تو اپنے بستر کے قریب تشریف لاتے، اس پر ہاتھ پھیرتے، پھر فرماتے اے بستر، بے شک تو بہت نرم اور بڑا عمدہ ہے، لیکن اللہ پاک کی قسم جنت میں تجھ سے بھی زیادہ نرم و ملائم بچھونے ہوں گے۔ یہ کہہ کر کھڑے ہوتے اور ساری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق منقول ہے کہ آپ نے 50 سال بستر پر قدم نہیں لگائی۔ اللہ اکبر۔ ساری رات عبادت کرتی، پھر فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے مصلی ہی پر لیٹ جاتی، جب فجر کا وقت ہوتا تو اٹھ جاتی اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتی اے رابعہ کب تک سوتی رہو گی؟ ہو سکتا ہے یہ تمہارا آخری دن ہو، آج عبادت کر لو، قبر میں آرام سے سوتی رہنا۔ یہ کہہ کر عبادت میں مصروف ہوتی اور سارا دن عبادت میں گزار دیتی۔ پھر جب رات ہوتی تو خود سے کہتی اے رابعہ ہو سکتا ہے یہ تیری آخری رات ہو، آج عبادت کر لو، قبر میں آرام سے سوتی رہنا۔ یہ کہہ کر ساری رات عبادت میں گزار دیتی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے سیلف موٹیویشن، یعنی اپنے آپ کو خود ہی نیک کاموں کی طرف رغبت دلاتے رہنا۔ ہمیں بھی یہ انداز اپنا لینا چاہیے۔ عبادت کے فضائل پڑھیے، وہ فضائل کے دل میں بار بار دہراتے رہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب انسان ایک چیز کو بار بار دہراتا ہے نا، بار بار پڑھتا ہے، تو وہ چیز بندے کے دل کے اندر اثر کر جاتی ہے۔ آپ عبادت کے فضائل پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ کا دل عبادت میں لگ جائے گا۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر پڑھتے رہیے، ایک دن ایسا آئے گا کہ جنت میں جانے کی خواہش دل کے اندر پیدا ہوگی۔ خود کو ان نعمتوں کا حریص کرتے رہیے، انشاءاللہ کریم نیک کاموں میں چستی آ جائے گی۔ دوسرا جو اس کا علاج ہے وہ ہے صبر۔ نفس کی رکاوٹ سے بچ کر عبادت میں مصروف رہنے کا دوسرا علاج صبر ہے۔ عبادت کو صبر پیدا کیجیے، جیسا کہ آج کل رمضان المبارک برکتیں لوٹا رہا ہے۔ ہم صبح سحری کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں، دوپہر کے وقت بھوک اور پیاس لگ گئی، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، اس بات کو برداشت کرتے ہیں۔ اور یہ صبر ہمارے اندر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یعنی اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ بس یہ جو برداشت ہے نا، یہی برداشت اپناتے چلے جائیے، انشاءاللہ آپ کا نفس آپ کو عبادت کرنے سے نہیں روکے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں گئے۔ واپسی پر ہم پہاڑی علاقے میں پہنچے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ولی قیام کا حکم ارشاد فرمایا۔ سب صحابہ کرام آرام کی خاطر وہاں ٹھہر گئے۔ اللہ پاک کے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات کون پہرا دے گا؟ ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ سعادت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قبول فرما دیجیے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ چنانچہ وہ دونوں صحابی رضی اللہ تعالی عنہما پہرا دینے آ گئے۔ ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ آدھی رات تک ایک پہرا دے گا، دوسرا آرام کر لے، پھر پہلا
شخص آرام کرے گا اور دوسرا پہرا دے گا۔ پس پہلی آدھی رات مہاجر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آرام کیا اور انصاری صحابی پہرا دینے لگے۔ کچھ دیر گزری تو اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع کر دی اور سورہ کہف کی تلاوت فرمانے لگے۔ اسی دوران اچانک دشمن نے پہاڑی پر چڑھ کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ دشمن نے پہلا تیر جو چلایا تو وہ انصاری صحابی کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذوق عبادت صد مرحبا۔ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں تیر پیوست ہو چکا تھا، اس کے باوجود بھی آپ نے کوئی حرکت نہ کی اور بدستور اپنی نماز پڑھتے رہے۔ ظالم دشمن نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس میں اتر گیا۔ انصاری صحابی نے اب بھی نماز نہ توڑی۔ دشمن نے تیسرا تیر مارا، وہ بھی صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ اب ان صحابی نے جلدی جلدی سے رکوع اور سجدہ کیا، نماز مکمل فرمائی اور اپنے ساتھی کو جگایا۔ تیر برسانے والے دشمن نے جب دیکھا کہ یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے رفقا بھی ساتھ ہیں، تو فوراً بھاگ گیا۔ ادھر مہاجر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی کو زخمی حالت میں دیکھا تو جلدی جلدی ان کے جسم سے تیر نکالے اور پوچھا، جب آپ پر دشمن نے حملہ کیا تو آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا تھا؟ اس پر قرآن و نماز کے شیدائی اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ یوں فرمایا، میں نے نماز میں ایک سورت کی تلاوت شروع کی تھی، میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ سورت کو ادھورا چھوڑ کر نماز کو توڑ ڈالوں۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم، اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کی ذمہ داری نہ دی ہوتی تو میں اپنی جان کو دے دیتا، لیکن کبھی سورت کو ادھورا نہ چھوڑتا۔ سبحان اللہ۔ عبادت میں لگ جائے دل یا الہی، میرے دل سے غفلت کا پردہ ہٹا دے۔ خدا نفس نے ہے تباہی مچائی، میری سب بری خواہشوں کو مٹا دے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ کیسا کمال کا صبر ہے۔ تیر لگا ہے، ظاہر ہے درد تو ہوا ہوگا، اس کے باوجود صحابی رسول عبادت میں مصروف رہے۔ کاش ہم بھی ایسے صبر کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے ہاں تو عجیب صورتحال ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم عبادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ افطار پارٹی ہو تو نماز مغرب میں تاخیر کر دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ نماز ہی کبھی کبھی قضا ہو جاتی ہے، یہ بھی کوئی بعید نہیں۔ تو ذرا سا سر میں درد ہوتا ہے تو ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کوئی بنیادی کام پڑ جاتا ہے تو جماعت ہی چھوٹ جاتی ہے، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، معمول کے جو اوراق و وظائف پڑے جاتے ہیں وہ بھی ہم سے چھوٹ جاتے ہیں۔ کاش کبھی ایسا ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ ہمیں عبادت کا صبر نصیب ہو۔ عبادت کرنی ہی کرنی ہے، ہماری زندگی کا اصل مقصد ہی عبادت ہے۔ نفس کمزوری نہیں دکھائے، ہو سکتا ہے دل بھی نہ لگے، لیکن ہم نے عبادت کرتے ہی رہنا ہے، یوں استقامت سے جی مار کر لگے رہنا ہے، تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عبادت ہماری روح کی غذا بن جائے گی۔ جب تک عبادت نہیں کریں گے سکون نہیں ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں ایسی توفیق، کاش کبھی ایسی توفیق عطا فرمائے، عبادتوں کی لذت نصیب ہو جائے۔ اللہ کرے ایسا ہم سب کو نصیب ہو۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو پہلی چیز تھی کہ نفس ہمارا رکاوٹ بنتا ہے، دوسری چیز ہے شیطان۔ شیطان ہمیں جناب اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ جناب عبادتوں کو چھوڑ دیا جائے، نمازوں کو قضا کر دیا جائے، روزے نہ رکھے جائے، زکاتیں نہ ادا کی جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، راہ عبادت میں دوسری رکاوٹ شیطان ہے۔ آج کل تو الحمدللہ یہ مصیبت ٹلی ہوئی ہے، شیطان قید ہے۔ انشاءاللہ الکریم رمضان المبارک شیطان سے محفوظ رہ کر ہی گزر جائے گا، البتہ رمضان المبارک کے بعد اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور شیطان سے حفاظت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شیطان کی طرف توجہ ہی نہ کی جائے۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، کیا آپ ابلیس کو دشمن جانتی ہیں، مانتی ہیں؟ فرمایا، میں اللہ پاک کی محبت میں ایسی مشغول ہوتی ہوں کہ شیطان کی دشمنی کا تصور بھی نہیں آتا۔ یعنی انسان کو اپنے رب سے اتنی محبت ہونی چاہیے
اتنی محبت ہونی چاہیے کہ بندے کے دل کے اندر رب کے غیر کا سوال ہی پیدا نہ ہو، رب کے غیر کا جناب احتمال ہی پیدا نہ ہو۔ کاش کہ کبھی ایسا بھی ہو جائے۔ تو دوسرا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کی طرف توجہ ہی نہ کی جائے۔ اور شیطان سے بچنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ اس برے دشمن سے اللہ پاک کی پناہ مانگنے کی عادت بنائیے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، صوفیہ کرام فرماتے ہیں جو کوئی صبح اور شام 21 بار لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ 21 مرتبہ یہ پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان سے محفوظ رکھے۔ تیسری جو رکاوٹ ہے جو عبادت کے اندر بنتی ہے وہ ہے دنیاوی تعلقات، ہماری یاریاں، ہماری دوستیاں۔ راہ عبادت میں تیسری رکاوٹ ہمارے تعلقات ہیں۔ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ عبادت کرنے کا ذہن تو بناتا ہے، دل کرتا ہے تلاوت کرتا رہوں، دل کرتا ہے قرآن کرتا رہوں، دل کرتا ہے آج اتنے نوافل پڑھوں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، لیکن کبھی کوئی دوست مل جاتا ہے، اس کے ساتھ خوشخبریاں کرتے کرتے سارا وقت برباد ہو جاتا ہے۔ کبھی بال بچوں کی محبت رکاوٹ بن جاتی ہے اور بندہ عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ایک نیک بزرگ تھے، ان کے پاس لوگ آ کر بیٹھا کرتے، اچھی اچھی باتیں سیکھا کرتے۔ ان کی عادت تھی کہ جب لوگ اٹھ کر جانے لگتے تو فرماتے جب یہاں سے باہر نکل جاؤ نا تو الگ الگ ہو کر چلنا، اگر ایک ساتھ جاؤ گے تو آپس میں باتیں کرتے رہو گے، تو اگر اکیلے اکیلے جاتے ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر تلاوت کی محبت پیدا ہو جائے اور تم چلتے چلتے اپنے رب کا کلام پڑھنا شروع ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا دوستوں کے پاس بیٹھنا، خوشگپیوں میں مصروف رہنا بھی ہمیں عبادت سے روک سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم تنہائی اختیار کریں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان بالکل فارغ نہیں رہ سکتا، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ کچھ بھی نہ کر رہے ہو تو پھر اکتاہٹ اور بوریت ہونے لگتی ہے، اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ مصروفیت لازمی رکھنی چاہیے۔ پھر تو چاہے ساری رات عبادت گزر جائے، وقت کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ اس رکاوٹ سے بچیے، کوشش کیجیے کہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ وقت تنہائی میں گزرے، نیک کام کرتے ہوئے گزرے۔ اس کا ایک بہترین حال تو یہ ہے کہ اعتکاف کر لیجیے، سارا وقت مسجد میں گزرے گا اور کچھ نہ بھی کر پائے تو مسجد میں رہنے کا ثواب تو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں دوستوں وغیرہ سے دور ہوں گے تو انشاءاللہ کریم زیادہ عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جب دنیاوی تعلقات ہوتے ہیں اس کا ایک حال تو یہ ہے کہ جناب ہم اپنے تعلقات کو تھوڑا سا کم کر دیں، تنہائی اختیار کریں، مسجد میں آ جائیں۔ تو دوسرا حل کیا ہے؟ اس کا دوسرا حل بھی یہاں پر مشہور ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بہت بلند رتبہ صحابی ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے شہزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ابو جان یہ بتائیے کہ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ پھر آپ نے عرض کی اے ابا جان ہمیں یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کو حسین سے بھی محبت ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ تو پھر حضرت امام حسن مجتبی نے عرض کیا اے میرے ابا جان کیا آپ کو پیاری امی جان سے بھی محبت ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کی یا علی اے میرے ابا جان یہ ارشاد فرمائیے کیا آپ کو اللہ سے بھی محبت ہے؟ انہوں نے فرمایا ضرور ہے۔ اب شہزادے نے عرض کی سینے میں دل تو ایک ہے، سینے میں دل تو ایک ہے، پھر ایک دل میں اتنی ساری محبتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا باغ مدینہ العلم ہے، یعنی شہر علم کا دروازہ ہے۔ فرمایا بیٹا میں تم سب سے محبت کرتا ہوں مگر یہ سب محبتیں اللہ پاک کی رضا کے لیے ہیں۔ جیسے ہی میری عبادت کا وقت ہو جاتا ہے میں تم سب کو بھول کر اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی ترجیحات ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو ہم نے سنا اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حساب کامل بخشش آمین۔ بالخصوص حاجی شیخ زمان صاحب ان کے والدین مولا ان کی بے حساب بخشش آمین۔ اسی طرح جتنے بھی عاشقان رسول تشریف لا چکے ان کے جتنے بھی عزیز و اقربا اس دنیا فانی سے حالت ایمان گزر چکے سب کی بے حساب کامل بخشش آمین۔ آمین کہتے رہتے ہیں کرتے پوری آرزو کرتے رسول کی بے حقی لا الہ الا اللہ۔ آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
وبارک وسلم وسلم آمین۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کا نہایت ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھنا اپنی نفیسہ بارگاہ میں قبول فرما اور بار بار مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی باعدد حاضری نصیب فرما آمین۔ تیری عاشقان رسول تشریف ہے سب کے خاتون کا نظر رحمت فرما اس مسجد کو بنانے والوں کی خیر فرما آباد کرنے والوں کی خیر فرما اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی خیر فرما آمین بحق لا الہ الا اللہ صلی اللہ